बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियां बर वक्त मिलती रहें। तपती दोपहर में खुले सहन में लकड़ी के चूल्हे के आगे बैठकर रोटियां पकाना और अम्मा से बेइज्जती करवाते रहना मेरी जिंदगी का और कोई मकसद ही नहीं है। आग से निकलते हुए धुएं को हाथ जलाकर पीछे करते हुए मैंने समरा से कहा, अगर हम भी किसी अमीर माँ बाप के घर पैदा होती तो हमारी जिंदगी भी बहुत अच्छी होती। समरा ने दाल साफ करते हुए पुरसोच अंदाज में कहा। चूल्हे में से धुआं निकलकर आंखों में आ रहा था। लोहे के पाइप की मदद से फूंकनी मारकर आग जलाने की कोशिश में चूल्हे के करीब करती मुंह तो धुएं की शिद्दत से सांस लेना भी मुश्किल महसूस हो रहा था। आपा, यह आग तुमसे जलने वाली नहीं है, मैं अम्मा को बुलाकर आती हूँ, समरा ने मेरी हर कोशिश नाकाम होते देखकर कहा। अम्मा तो खाला रशीदा के साथ बातों में मसरूफ होंगी, उन्हें बुलाया तो वो तप जाएंगी, सारा गुस्सा मुझ पर उतारेंगी। मैंने अम्मा को ना बुलाने की वजह बताई और उसे रोक दिया। हांडी चूल्हे से उतार कर मैंने नए सिरे से आग जलाने की कोशिश की कि अम्मा भी आ गईं और खाना तैयार ना होने पर गुस्सा करने लगी। अभी दोपहर गुजर गई है और शाम होने लगी है और तुम अभी तक खाना भी नहीं बना सकी। आखिर इतनी देर से कर क्या रही थी? अभी तक खाना तैयार नहीं हुआ, अम्मा ने गुस्से से मुझसे पूछा। आग जलाने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन वो जल ही नहीं रही, इसीलिए देर हो गई, वरना मैं तो कब से खाना बना चुकी होती। मैंने अपनी बेचारगी से जवाब दिया। चल उठ इधर से, मैं खुद ही ये स्यापा करती हूँ। किसी किस्म का कोई आराम या सुकून तो मेरे नसीब में है ही नहीं। पता नहीं वो कौन सा वक्त था जब तुम्हारा बाप मेरे नसीब में आया था, तो नसीब ही सड़के स्याह हो गए। हर एक को बस खाने की फिक्र होती है, काम करना पड़ जाए तो मौत आ जाती है। अम्मा चूल्हे के पास बैठकर दिल की भड़ास निकाल रही थी। वो ऐसी ही थी, हर वक्त और बात बात पे बात लड़ना उनकी आदत बन चुकी थी। मुझे बहुत कोफ्त होती थी जब वो अब्बा को बुरा भला कहती। वो बेचारा भी क्या करे, सारा दिन तो काम में लगा रहता है और शाम को घर आकर अम्मा की जली कटी भी सुनता है। उसने शायद अपने हालात से समझौता कर लिया था। वो अम्मा की किसी भी बात का जवाब न देता था। अम्मा अक्सर बैठना मुश्किल कर देती थी और शिकवे शुरू कर देती। अगर आज बेटा होता तो वो भी अब्बा के साथ ही रेडी पर काम करता। आज हालात मुख्तलिफ होते। अम्मा सारे हालात का जिम्मेदार हम 5 बहनों को ही समझती थी। मैंने उन्हें अक्सर ये कहते हुए सुना था कि बेटियां पराई होती हैं, कल को अगले घर चली जाएंगी, उन पर खर्च करने का क्या फ़ायदा होगा। शायद हालात ने उन्हें ऐसा कर दिया था। वो हर वक्त गुस्से में ही रहती थी। अक्सर उनके गुस्से का निशाना मैं ही बनती थी। बड़े होने की वजह से वो हर चीज़ का इल्ज़ाम मुझे देती थी। मैं ज़िंदगी से बहुत तंग थी। मेरा जी चाहता था कि कुछ ऐसा करूं कि हमारे घर के हालात बदल जाएं। फिर एक ऐसा वाक़या रूनुमा हुआ जिसने मेरी ज़िंदगी बदल दी। हमारे हालात बदलने की कोई उम्मीद ना थी। वक्त के साथ साथ महंगाई के इजाफे की वजह से हालात बेहतरी के बजाय मज़ीद ख़राब हो रहे थे। अम्मा रोज़ बरोज़ हालात की तंगी की वजह से मज़ीद चिड़चिड़ी हो गई थी। सरमाया ना होने की वजह से हम में से कोई भी बहन स्कूल ना पढ़ सकी। अब्बा दिन रात मेहनत करता था तो बमुश्किल 2 वक्त का खाना मिलता था। आज सुबह से खाला रशीदा के घर लोगों का आना जाना लगा हुआ था। न जाने आज खाला रशीदा के घर लोग क्यों आ रहे थे। खवातीन और मर्दों का हुजूम लगा हुआ था। कपड़े धोकर सहन में लगी तार पर फैलाते हुए मैंने गली में गुजरते हुए लोगों को देखकर सोचा, अम्मा को बताती हूँ, वो मालूम तो करें कि खाला रशीदा के घर में लोगों का हुजूम क्यों है। मैं खुद से कहते हुए कमरे की तरफ बढ़ गई। आज खाला रशीदा के घर बहुत लोग, मर्द और औरतें आ रही थीं। आप पता तो करें उनके घर में ऐसी क्या बात हो गई है। कमरे में दाखिल होकर मैंने अम्मा को कहा। वो इस वक्त गर्मी की शिद्दत से तंग आई हुई थी
اور ایک کپڑا گیلا کر کے اپنے اوپر پھیلا کر پنکھے کے نیچے لیٹی ہوئی تھی۔ پنکھا گرم لو پھینک رہا تھا۔ دیکھ لیتی ہوں کیا ہو گیا ہے اس کے گھر، میں اٹھ کر بیٹھتے ہوئے اماں نے کہا، اور جوتے پہنتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئیں۔ میں بھی دوبارہ سے کپڑے دھونے میں مصروف ہو گئی۔ کچھ دیر بعد ان کی واپسی ہوئی تو بہت پرجوش دکھائی دے رہی تھی۔ کیا ہوا اماں، سب ٹھیک تو ہے نا؟ ان کو دیکھ کر میں نے پوچھا۔ ہاں ہاں سب ٹھیک ہے، رشیدہ کے گھر ایک پیرنی آئی ہے جو لوگوں کے مسئلے چٹکی بجاتے ہی حل کر سکتی ہے۔ میں نے رشیدہ سے بات کی تو وہ کہتی ہے نہا دھو کر صاف کپڑے پہن کر آؤ اور اپنی بچیوں کے بارے میں پیرنی صاحبہ سے پوچھ لو۔ ان کے گھر میں بہت رش لگا ہوا ہے، مرد اور عورتیں اپنی اپنی باری پر اندر جاتے ہیں۔ میں بھی جلدی سے صاف ستھرے کپڑے پہن کر جاتی ہوں تاکہ میری باری بھی جلدی آ جائے۔ اماں مجھے بتاتے ہوئے تیز تیز قدم اٹھاتی کمرے میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ نہا کر کپڑے بدل کر جانے کے لیے تیار ہو چکی تھی۔ اللہ ہی جانتا ہے یہ پیرنی کون ہے اور یہ خالہ کے گھر کیوں آئی ہے۔ کپڑے دھونے کے دوران میرا ذہن مسلسل پیرنی کی طرف لگا ہوا تھا۔ کپڑے دھو کر فارغ ہوئی تو نہا کر صاف ستھرے کپڑے پہن کر میں بھی خالہ کے گھر چلی آئی۔ صحن میں کرسیاں لگی ہوئی تھیں، درمیان میں ٹینٹ لگا کر مردوں اور عورتوں کے لیے بیٹھنے کی جگہ الگ کر دی گئی تھی۔ عورتوں اور مردوں کا ہجوم لگا ہوا تھا۔ میں چاروں طرف اماں کو تلاش کرنے لگی مگر وہ نظر نہ آئی، نہ جانے کہاں چلی گئی تھی۔ وہیں کھڑے ہو کر میں اماں کا انتظار کرنے لگی، ہو سکتا ہے کہ وہ اندر کوئی کام کرنے میں مصروف ہو۔ یہ سوچ کر میں وہاں سے ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ گرمی سے بچنے کے لیے پنکھوں کا انتظام بھی تھا۔ سامنے والے کمرے کا دروازہ کھلا تو دو خواتین آئیں تو اماں بھی ان کے پیچھے تھی، باہر آ رہی تھی۔ باہر آ کر اماں نے ہاتھ کے اشارے سے دو اور خواتین کو بلایا اور اندر کمرے میں لے گئیں۔ وہ تو خالہ کے ساتھ مل کر انتظامات دیکھ رہی تھی۔ میں وہیں بیٹھ کر ان کے باہر آنے کا انتظار کرنے لگی۔ میرے ساتھ بیٹھی ہوئی خواتین پیرنی صاحبہ کے بارے میں گفتگو کر رہی تھی۔ میں نے اپنی توجہ ان کی باتوں پر لگا دی۔ بہت پہنچی ہوئی ہیں یہ پیرنی صاحبہ، ایک نے دوسری سے کہا۔ میں جانتی ہوں، پہلی بار میں ان کے آستانے پر گئی تھی، مجھ پر اللہ کا بڑا کرم ہوا تھا۔ روحانی طاقتوں کی مالکہ ہیں یہ۔ سنا ہے ان کے قبضے میں بہت سے جنات ہیں جن کی مدد سے یہ لوگوں کے مسائل حل کرتی ہیں۔ اس عورت نے کہا۔ میری سوئی جنات کے نام پر آ کر اٹک گئی۔ یہ تو بہت آسان ہے کہ بندہ جن اپنے قبضے میں کر لے اور اسی سے کام کروائے۔ وہ اپنی باتوں میں مگن تھی مگر میرے ذہن میں جنات کے حوالے سے باتیں آنے لگیں۔ سامنے والے کمرے کا دروازہ کھلا، وہی خواتین باہر آئیں۔ اماں بھی ان کے ساتھ ساتھ باہر آ گئی۔ میں دوڑ کر ان کے پاس پہنچی۔ وہ اب اگلی دو خواتین کو بلا رہی تھی۔ تم کیوں آ گئی ہو مجھے دیکھ کر؟ وہ بولی۔ میں بھی اندر جا کر دیکھوں گی، مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو نا، میں نے کہا۔ ارے تم اندر جا کر کیا کرو گی؟ انہوں نے مجھے گھورتے ہوئے کہا۔ میں بھی دیکھوں گی کہ پیرنی صاحبہ لوگوں کے مسائل کیسے حل کرتی ہیں، میں نے کہا۔ ماں کی منتیں کرتے ہوئے میں پھر کہنے لگی، اچھا آ جاؤ لیکن اندر شور مت کرنا۔ وہ مانتے ہوئے بولی۔ خواتین کے ساتھ ساتھ میں بھی اندر چلی گئی۔ پیرنی صاحبہ ایک صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ خالہ رشیدہ ان کے دائیں طرف، ایک بزرگ خاتون ان کے بائیں طرف بیٹھی ہوئی تھی۔ اندر داخل ہونے والی خواتین سامنے صوفے پر بیٹھ گئیں۔ اس سے پیچھے پڑے ہوئے ایک صوفے پر میں بھی بیٹھ گئی۔ بولو بی بی، کیا مسئلہ ہے؟ پیرنی صاحبہ نے زوردار آواز میں کہا۔ میرے لیے دعا کریں، میرے گھر کے حالات بہت خراب ہیں۔ ساس نندوں نے مل کر جینا حرام کر رکھا ہے۔ ہر وقت گھر میں لڑائی جھگڑا چلتا رہتا ہے۔ پتہ نہیں ایسا کیوں ہوتا ہے، ہمارے گھر کو کس کی نظر لگ گئی ہے یا کسی نے کوئی جادو کرا دیا ہے؟ آپ مجھے حساب کر کے بتائیں۔ ایک عورت نے اپنا مسئلہ بتایا۔ حساب کرنے کے لیے تمہارے گھر کی مٹی چاہیے، انہوں نے کہا۔ میرا گھر تو دور ہے، مٹی کیسے لے کر آؤں؟ عورت نے پریشانی سے کہا۔ میں منگوا لیتی ہوں، تم آرام سے بیٹھی رہو۔ پیرنی صاحبہ نے کہا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ پیرنی صاحبہ نے اس سے نام پوچھا۔ میرا نام خالدہ ہے، اس عورت نے جواب دیا۔ خالدہ کے گھر سے مٹی لے کر آؤ، کمرے کی چھت کی طرف دیکھتے ہوئے پیرنی صاحبہ نے کہا۔ میں حیران ہو کر چھت کی طرف دیکھنے لگی، مجھے تو کچھ دکھائی نہ دیا۔ یہ ان کی روحانی طاقتوں کا نتیجہ تھا، عام انسان اسے سمجھ نہیں پاتا۔ ان کی طاقت اور شخصیت دونوں سے متاثر ہوتے ہوئے میں نے سوچا
میں نے ان کے بارے میں جیسے سوچا تھا بالکل بھی یہ ویسی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ میرا خیال تھا یہ کالے رنگ کے لباس میں گلے میں بہت سی تسبیحاں لٹکائے ہوئے ڈرونی سی شکل کی کوئی عورت ہوگی، لیکن یہ تو بہت خوبصورت اور سفید رنگ کے لباس میں ملبوس کوئی خاتون تھی۔ اچانک ہی کمرے میں ایسا واقعہ رونما ہوا جو اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ کسی نظر نہ آنے والی مخلوق نے ٹیبل پر مٹی کا چھوٹا سا ڈھیر لگا دیا۔ مٹی گیلی دکھائی دے رہی تھی۔ آج صبح میں نے کیاریوں میں پانی لگایا تھا، اسی لیے مٹی گیلی ہے۔ اس عورت نے اپنے گھر کی مٹی کو پہچان لیا تھا۔ میں حیرانی سے یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ مٹی پر ہاتھ رکھ کر پیرنی صاحبہ تھوڑی دیر تک کچھ زیر لب پڑھتی رہی۔ تمہارے گھر پر کسی نے جادو کروایا ہے تاکہ تم لوگ خوش نہ رہ سکو، آنکھیں کھول کر پیرنی صاحبہ نے کہا۔ اچھا، اب مجھے کیا کرنا ہوگا تاکہ میرے گھر کا سکون واپس آ جائے؟ عورت نے فکر مندی سے پوچھا۔ تعویذ تمہارے گھر کے گملوں میں دبائے ہوئے ہیں، میں وہاں سے نکلوا کر پانی میں پھینکوا دیتی ہوں تاکہ ان کے برے اثرات پانی میں مل کر پانی ہو جائیں، پیرنی صاحبہ نے کہا۔ خالدہ کے گھر سے گملے میں موجود تعویذ تلاش کر کے نہر میں پھینک دو، چھت کی طرف دیکھتے ہوئے انہوں نے حکم دیا۔ گھر میں قرآن خوانی کا انتظام کرو اور ساتھ میں ہر جمعرات کو صدقہ دینے کی عادت بھی ڈال لو، سب کام آسان ہو جائیں گے۔ پیرنی صاحبہ نے دوسری عورت سے کہا، تمہارا کیا مسئلہ ہے؟ میری شادی کو 10 سال ہو گئے ہیں لیکن اولاد کی دولت سے ابھی تک محروم ہوں۔ اب میری ساس میرے خاوند کو دوسری شادی کے لیے مجبور کر رہی ہے۔ آپ مجھے کوئی ایسا تعویذ دیں کہ مجھ پر اللہ کا کرم ہو جائے۔ دوسری عورت نے بھی اپنا مسئلہ بتایا۔ جنات کی مدد سے گھنٹوں کے کام منٹوں میں ہو جاتے ہیں۔ کاش کہ کچھ ایسا ہو جائے کہ میرے قبضے میں بھی کوئی جن آ جائے تو میں بھی منٹوں میں اپنے سارے مسئلے حل کر لوں۔ ان کی طرف سے میری توجہ ہٹ گئی تھی اور ذہن میں جنات کو قابو کرنے کے بارے میں میرے خیالات اب گردش کرنے لگے تھے۔ تمہارا کیا مسئلہ ہے؟ اگلے صوفے پر آ جاؤ اور اپنا مسئلہ بیان کرو۔ میں اپنی سوچوں میں گم تھی کہ پیرنی صاحبہ نے آواز دے کر مجھے اپنے پاس بلا لیا تو میں اٹھ کر ان کے سامنے والے صوفے پر آ کر بیٹھ گئی۔ یہ میری بیٹی ہے، میں اسے آپ کے پاس دم کروانے کے لیے لے کر آئی ہوں۔ میرے کچھ کہنے سے پہلے ہی اماں نے مؤدبانہ انداز میں گزارش کر دی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں اسے دم کر دیتی ہوں، اب تم مردوں کو اندر بلانا شروع کرو۔ میرے سر پر ہاتھ رکھ کر انہوں نے کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ آگے پڑھتے ہوئے میز پر چھوٹے چھوٹے کاغذ کے ٹکڑے، ایک ٹوکری میں تعویذ اور دعاؤں کی کتابیں ترتیب سے رکھی ہوئی تھی۔ اللہ تمہارے نصیب اچھے کرے، مجھ پر پھونک مارتے ہوئے بولی اور پاس رکھے ہوئے کالے رنگ کے کپڑے سے اپنا چہرہ ڈھانپنے لگی۔ شاید وہ مردوں سے پردہ کرتی تھی۔ ایک ٹوکری میز پر ان کے قریب پڑی ہوئی تھی جس میں ہزار ہزار کے بے شمار نوٹ دکھائی دے رہے تھے۔ لوگ اپنے مسئلے حل کروانے کے لیے نذرانے بھی پیش کرتے ہیں۔ یہ سوچتے ہوئے میں اٹھی تو میرا ہاتھ لگنے سے دعاؤں والی چھوٹی چھوٹی کتابیں میز سے نیچے گر گئیں۔ میں زمین پر بیٹھ کر کتابیں اٹھا کر میز پر رکھنے لگی تو اچانک ہی ایک کتاب پر آ کر میری نظر ٹھہر گئی۔ کوئی ایک کتاب کے باہر موٹے حروف میں لکھی ہوئی عبارت میں نے پڑھی تو میری توجہ اس نے اپنی طرف کھینچ لی۔ سب کی نظروں سے بچا کر وہ چھوٹی سی کتاب میں نے اپنی چادر کے نیچے چھپا لی اور جلدی سے کمرے سے باہر آ گئی۔ میرا حلق خوف کے مارے خشک ہو رہا تھا۔ ایسا نہ ہو کہ اس کے جن کو میری چوری کا علم ہو جائے اور وہ مجھے کوئی سزا دے دیں۔ میں تیز تیز قدموں سے گھر کی طرف جا رہی تھی۔ گھر کے ٹوٹے ہوئے دروازے سے بھاگ کر میں اندر داخل ہوئی اور کمرے میں جا کر اس کتاب کو اپنی چارپائی کی چادر کے نیچے چھپا دیا تاکہ وہ کسی اور کے ہاتھ نہ لگ سکے۔ خوف سے میری ٹانگیں کانپ رہی تھیں۔ اگر پکڑی گئی تو پھر کیا ہوگا؟ پریشانی اور خوف سے میں کمرے میں ٹہلنے لگی۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ جی چاہتا تھا کسی بہانے سے واپس جاؤں اور کتاب بھی واپس رکھ دوں، مگر یہ کرنے کا حوصلہ کہاں سے لاتی؟ اسی شش و پنج میں مبتلا تھی کہ دروازہ کھٹکنے کی آواز آئی تو خوف سے میرا جسم تھر تھر کانپنے لگا۔ نہ جانے دروازے پر کون ہے؟ کھڑکی سے جھانک کر باہر دیکھنے کی کوشش کرنے لگی۔ ندا نے دروازہ کھولا تو خالہ رشیدہ کا بیٹا ہاتھ میں کھانے کے برتن لیے کھڑا تھا۔ شکر ادا کرتے ہوئے میں نے ایک لمبا سانس لیا اور کچن میں آ گئی۔ خالہ رشیدہ نے ہمارے گھر کھانا بھجوایا تھا۔ اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہی تھا خالہ کے پاس، اور وہ اپنی طرف سے غریبوں کا خیال بھی رکھتی تھی۔ انہی کی وجہ سے ہم اس مکان میں پچھلے 15 سال سے رہ رہے تھے۔ جب بھی کرائے کا کوئی مسئلہ ہوتا تو وہ چپکے سے مدد کر دیتی اور مالک مکان کو بھی سمجھا دیتی۔
کھانا برتنوں میں ڈالتے ہوئے میں نے دل سے خالہ کو بہت دعائیں دی، جن کی وجہ سے میں تپتی دھوپ میں کھانا پکانے سے بچ گئی تھی۔ مرغا اور چاول دیکھ کر سب کے منہ میں پانی آ رہا تھا۔ یہ عیاشی تو ہمیں صرف عید پر ہی نصیب ہوتی تھی۔ جب تک اماں نے گھر واپس آ کر پیرنی صاحبہ کے جانے کا نہ بتایا، میں خوف کے مارے سولی پر ہی لٹکی رہی۔ ان کے جانے کا سن کر میں ایک دم پرسکون ہو گئی، لیکن میں یہ نہیں جانتی تھی کہ یہ سکون تو وقتی ہے۔ میں ہمیشہ کے لیے اپنا سکون کھونے والی ہوں۔ آج اماں اور ابا کا زبردست قسم کا جھگڑا ہوا تھا۔ گھر میں راشن بالکل ختم ہو چکا تھا اور ابا کے پاس راشن لانے کے لیے پیسے نہیں تھے، ان کی جیب خالی تھی۔ حسب معمول اماں غصے میں آ گئیں اور ابا کو کوسنا شروع کر دیا۔ وہ بھی تو انسان ہے، کب تک برداشت کرتے؟ بیٹیاں پیدا کرنے کے جرم میں تم غربت کی اس چکی میں پس رہی ہو۔ اگر بیٹے پیدا کیے ہوتے تو وہ مزدوری کر کے شام کو اپنی کمائی لا کر تمہارے ہاتھ پر رکھتے تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ ابا سارا قصور اماں پر ڈال کر رڑی لے کر چلا گیا۔ اب سارا دن اماں نے ہمیں ہی کوسنا تھا اور ابا کا سارا غصہ بھی ہم پر ہی نکلنا تھا۔ میں ان حالات سے بہت تنگ آ چکی تھی اور چاہتی تھی کہ کوئی ایسا کام کروں کہ دولت کا ڈھیر لگا دوں تاکہ ساری زندگی کی حسرتیں پوری ہو سکیں۔ آج اماں کے کمرے میں جانے کے بجائے ساری بہنیں اسی کمرے میں موجود تھیں۔ ایک پرانا سا ٹی وی اماں کے کمرے میں پڑا ہے۔ ابا کے آنے تک ہم ساری اسی کمرے میں ٹی وی دیکھتی رہتی تھی، لیکن آج امی کے غصے کی وجہ سے کوئی بھی اس کمرے میں نہ جا رہا تھا۔ ہم پانچوں بہنوں میں سے کسی ایک کے نصیب میں بھی اللہ تعالیٰ نے کھلا رزق نہ لکھا تھا۔ اگر ہوتا تو ایک کے توسط سے باقی سب بھی کھا لیتے۔ ان کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے سوچا۔ اچانک ہی میرے ذہن میں دھماکہ ہوا اور مجھے وہ کتاب یاد آ گئی۔ سب کی نظروں سے بچ کر وہ کتاب اٹھا کر میں فالتو سامان والے کمرے میں آ گئی۔ کمرہ بوسیدہ اور سیلن زدہ تھا۔ 2 کمروں میں گزارا ہو جاتا تو اماں کبھی بھی اس کمرے میں سامان نہ رکھتی۔ کتاب کو دوپٹے کے نیچے سے نکال کر میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے کیا تو موٹے حروف میں لکھی ہوئی عبارت میں نے پڑھی، جنات کو قابو کرنے کے 40 طریقے۔ میں کتاب کو کھول کر پڑھنے لگی۔ اس میں ہر صفحے پر جنات کو قابو کرنے کے مختلف وظائف بتائے گئے تھے۔ میں ادھر ہی گرمی میں کھڑے ہو کر پڑھنے لگی۔ پہلے میں نے سارے وظائف اور طریقے پڑھے تاکہ سب سے آسان والا عمل کروں۔ گھر کے حالات سے تنگ آ کر میں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اس میں لکھا تھا کہ عمل ناکام ہونے کی صورت میں انسان کی جان بھی جا سکتی ہے۔ اس زندگی سے تو مر ہی جانا بہتر تھا، میں نے سوچا اور اپنے فیصلے پر عمل کرنے کے لیے خود کو تیار کرنے لگی۔ عمل کرنے کے لیے ضروری تھا کہ الگ کمرہ ہو جس میں آپ کے علاوہ اور کوئی بھی نہ ہو۔ میں نے ایک آسان عمل نکالا اور اس پر عمل کرنے کے بارے میں سوچنے لگی۔ اس میں 2 چھوٹی چھوٹی آیات تھیں جنہیں ایک رات میں کم از کم 11,000 مرتبہ پڑھنا تھا، تبھی آپ اس کے عامل بن سکتے ہیں اور 5 سال کے لیے آپ کسی جن کو اپنا غلام بنا سکتے ہیں۔ کچھ رات کے اندھیرے میں کھلے میدان میں جا کر کرنے والے تھے، کچھ میں آپ کو رات کے اندھیرے میں کسی راستے میں کھانا رکھ کر آنا تھا۔ 40 دن تک وہ کھانا کھانے کے بعد جب آپ کا غلام بن جاتا، یہ سب میرے لیے کرنا مشکل تھا۔ اسی لیے وہ والا چنا جس میں کچھ خرچ نہ کرنا پڑے اور کسی کو خبر بھی نہ ہو۔ رات کو سب کے سو جانے کے بعد میں احتیاط سے اٹھی اور فالتو سامان والے کمرے یعنی اسٹور میں آ گئی۔ اس کمرے کی لائٹ تو تھی مگر پنکھا نہ تھا۔ کمرے اور ہب سے سانس رکتی تھی، اتنی گرمی محسوس ہو رہی تھی، لیکن اس کے علاوہ اور کوئی جگہ بھی تو نہیں تھی جہاں تنہائی میسر ہو۔ گرمی کا خیال دل سے نکالتے ہوئے میں نے چاک کی مدد سے زمین پر ایک گول دائرہ بنایا اور 1000 دانوں کی تسبیح لے کر لائٹ بند کی اور موم بتی جلا کر دائرے میں بیٹھ گئی۔ موم بتی آج ہی گلی کے ایک بچے سے منگوائی تھی۔ کتاب سامنے رکھ کر میں نے زیر لب پڑھنا شروع کر دیا۔ زمین پر چوکڑی لگا کر بیٹھے رہنے سے میرا جسم اکڑ گیا تھا، لیکن اپنا سبق مکمل کیے بغیر میں نہ اٹھی۔ صبح فجر کی اذان تک میں نے مطلوبہ مقدار میں پڑھ لیا تھا۔ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے میں اٹھی۔ سب سے پہلے ایک کپڑے سے زمین پر بنا ہوا گول دائرہ صاف کیا اور کتاب سمیت سارا سامان، اماں کے جہیز کی پیٹی کے پیچھے بنی ایک چھوٹی سی دیوار کے اندر بنی ہوئی ایک الماری تھی جس میں پیٹی کے اوپر سے پیچھے گر جانے والے کپڑے اور باقی سامان پڑا تھا۔ ان کپڑوں کے نیچے میں نے اپنا سامان چھپا دیا اور کسی کے بھی جاگنے سے پہلے اپنی چارپائی پر آ کر لیٹ گئی۔ تھوڑی دیر بعد ہی اماں نے کمرے میں آ کر سب کو نماز کے لیے جگایا۔ میں بھی آنکھیں ملتی بستر سے نیچے اترنے لگی۔ دن کو میں نیند سے بے حال ہو رہی تھی، لیکن اماں کا حکم تھا کہ کھانا بناؤ۔
اگر آج کھانے میں دیر ہوئی نا تو عشرت بی بی جوتوں کے ساتھ تمہاری پٹائی میں خود کروں گی۔ اماں ہمیشہ دھمکی دیتے ہوئے میرے نام کے ساتھ بی بی ضرور لگاتی تھی۔ گرمی میں کھانا بناتے ہوئے میں پسینے سے بے حال ہو رہی تھی۔ آدھی رات کے بعد پنکھے کے بغیر بیٹھے رہنا اور دن میں چولہے کے آگے چلتے رہنا، مجھے اماں پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ میں گھر کی بہتری کے لیے کیا کچھ کر رہی تھی، اگر انہیں پتہ چل جائے تو وہ کبھی بھی مجھے ایسا نہ کریں۔ دوسری رات میں بھی سب کے سو جانے کے بعد اٹھی اور اسٹور میں آ گئی۔ اسٹور میں گرمی اور حبس کی انتہا تھی۔ زمین پر چاک سے دائرہ لگا کر میں بیٹھ گئی اور کتاب سامنے رکھ کر پڑھنا شروع ہو گئی۔ وہ دونوں آیات مجھے زبانی یاد ہو گئی تھیں۔ اگر کتاب نہ بھی ہو تب بھی میں یہ عمل کر سکتی ہوں۔ عمل کے دوران میں نے سوچا کہ میں بہت توجہ کے ساتھ تسبیح ہاتھ میں پکڑ کر پڑھنے میں مصروف تھی کہ اچانک ہی موم بتی بجھ گئی اور کمرے میں اندھیرا چھا گیا۔ میں بے حس و حرکت اپنی جگہ پر بیٹھی رہی اور آنکھیں بند کر کر پڑھتی رہی۔ کمرے میں کسی کے ہنسنے کی آواز آئی۔ مجھے بہت خوف محسوس ہو رہا تھا، مگر میں نے ہمت نہیں ہاری اور اذان کے بعد اپنے بستر پر آ کر لیٹ گئی تاکہ اماں کو مجھ پر کسی قسم کا کوئی شک نہ ہو۔ آہستہ آہستہ مجھے ڈرانے کے واقعات میں اضافہ ہو رہا تھا۔ میں بہت زیادہ ڈر جاتی، لیکن حالات کو بدلنے کے لیے میں کچھ بھی کرنے کے لیے تیار تھی، چاہے اس کے لیے مجھے جان سے ہی کیوں نہ ہاتھ دھونے پڑے۔ ہر روز عمل کرنا مجھے پہاڑ سر کرنے زیادہ مشکل لگتا۔ رات کو مسلسل جاگ جاگ کر میری آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑ گئے اور نیند نہ پوری ہونے کی وجہ سے میرا سر ہر وقت بھاری رہنے لگا۔ اماں میری حالت دیکھ کر پریشان ہو جاتی۔ میرے پاس پیسے ہوئے تو سب سے پہلے تجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤں گی۔ اماں میری حالت سے پریشان ہو کر بولی، نہیں اماں، مجھے کچھ بھی نہیں ہوا، آپ ویسے ہی پریشان ہو جاتی ہیں۔ میں نے ان کو تسلی دینے کی کوشش کی۔ دن آہستہ آہستہ گزرتے جا رہے تھے۔ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہونے کے بالکل قریب تھی۔ آخر وہ دن بھی آ ہی گیا جس دن عمل نے پورا ہونا تھا۔ آج عمل کے دوران خوفناک شکلوں والی مخلوق بار بار مجھے تنگ کرنے کے لیے آتی اور شور مچا رہی تھی۔ میں نے کسی طرف توجہ نہ دی اور آنکھیں بند کر کے اپنے کام میں مشغول رہی۔ اپنا وظیفہ مکمل کر کے میں آنکھیں بند کر کے بیٹھی ہوئی دل ہی دل میں اپنی کامیابی کے لیے اللہ سے دعا مانگ رہی تھی کہ مجھے احساس ہوا کہ میرے کمرے میں میرے علاوہ بھی کوئی ہے۔ جلدی سے آنکھیں کھول کر دیکھا تو ایک حیرت اور خوف کا شدید جھٹکا لگا۔ میرے سامنے دو عجیب شکلوں کے انسان کھڑے تھے جو دکھنے میں انتہائی ڈراونے اور خوفناک لگ رہے تھے۔ انہیں دیکھ کر خوف سے میرا سانس بند ہونے لگا، لیکن وہ انتہائی مؤدبانہ انداز میں ہاتھ باندھ کر نگاہیں نیچی کر کے کھڑے تھے۔ کون ہو تم دونوں؟ اپنے خوف پر قابو پاتے ہوئے میں نے ان سے پوچھا۔ ہم آپ کے غلام ہیں، ان میں سے ایک نے جواب دیا۔ اس کا جواب سن کر میرا دل دھمال ڈالنے لگا۔ تم دونوں کو میرا حکم ماننا ہوگا اور میرا ہر کام کرنا ہوگا۔ حکم دینے والے انداز میں میں نے ان سے کہا، آپ کا جو حکم ہوگا ہم ماننے کے پابند ہیں۔ اس بار دوسرے والے نے جواب دیا، تم دونوں کے کیا نام ہیں؟ میں نے ایک اور سوال کیا۔ میرا نام سریس ہے اور میرا نام قاروت ہے۔ دونوں نے باری باری جواب دیا۔ سریس، تم میرے لیے کچن میں سے پانی لے کر آؤ، میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ وہ میرا حکم مانتے بھی ہیں یا نہیں۔ اچانک ہی وہ نظروں سے غائب ہو گیا اور پلک جھپکتے ہی پانی کا گلاس میرے سامنے رکھ دیا۔ میرے حکم کی فوری طور پر تعمیل کی گئی تھی۔ اب مجھے یقین ہو گیا تھا کہ وہ میرے غلام ہیں اور میں ان سے اپنی مرضی کے مطابق کچھ بھی کروا سکتی ہوں۔ اب میں سونے کے لیے جا رہی ہوں، آپ دونوں نے اسی کمرے میں رہنا ہے، اور جب میں آہستہ سے بھی آپ دونوں میں سے کسی کا نام پکاروں تو فوراً سے پہلے میرے سامنے حاضر ہو جانا ہے۔ زمین سے اٹھتے ہوئے میں نے حکم دیا۔ خود ہی میرے لہجے میں تحکمانہ پن آ گیا تھا۔ کتاب کو پیٹی کے پیچھے چھپا کر رکھتے ہوئے میں نے ان کی طرف دیکھا اور کمرے سے باہر آ گئی۔ فجر کی اذان کی آواز سنائی دینے لگی تو میں نے بستر پر لیٹتے ہوئے آنکھیں بند کر لیں۔ مجھے اپنی کامیابی پر ہی یقین آ رہا تھا۔ اماں کمرے میں آئی اور ہم سب کو جگانے لگی۔ آج میرا اٹھنے کا دل ہی نہیں کر رہا تھا، اسی لیے آنکھیں بند کر کے لیٹی رہی اور دل ہی دل میں اپنی کامیابی پر مسرور ہوتی رہی۔ انہی سوچوں میں گم نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی۔ آپا، آپا اٹھو، اماں بہت غصے سے بلا رہی تھی۔ سمرہ کے جگانے پر میری آنکھ کھلی تو وہ اماں کے غصے سے مجھے ڈرا رہی تھی۔ میں نے اماں کے غصے کا علاج ڈھونڈ لیا تھا، اب وہ غصہ کرنا چھوڑ دے گی۔ پاؤں میں چپل پہنتے ہوئے میں نے زو معنی انداز میں سمرہ سے کہا، ابھی تو چلو اماں کے پاس،
ہم سب ناشتہ کر چکے، صرف تم ہی رہ گئی ہو۔ اماں کو تمہارے اس وقت تک سوتے رہنے پر شدید غصہ آیا ہوا ہے۔ میری بہن مجھے اماں کے غصے سے آگاہ کر رہی تھی۔ کمرے سے باہر آئی تو ابا صحن میں کھڑی اپنی ریڑھی پر سامان رکھ رہا تھا۔ سامان کیا تھا؟ 2 بڑے بڑے پانی کے کولر اور ایک پتیلے میں املی آلو بخارے کو ابال کر رکھا ہوا تھا۔ ابا گرمی کی مناسبت سے املی آلو بخارے کے شربت کی ریڑھی لگاتے تھے۔ اچانک ہی کچھ یاد آ جانے پر میں رک گئی اور ہولے سے سیریز کا نام پکارا تو وہ پلک جھپکتے میں میرے سامنے حاضر ہو گیا۔ میرے ابا کے ساتھ رہو اور ان کی مدد کرو، حکم دیتے ہوئے اس کی طرف دیکھے بغیر میں اس کے قریب سے گزر گئی اور اماں کی طرف آ گئی جہاں وہ اندر ناشتہ کرنے میں مصروف تھی۔ اٹھ گئی مہارانی صاحبہ، ناشتہ ہی کر لو، اماں نے میری طرف دیکھ کر طنزیہ کہا۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ آج مجھے اماں کی کوئی بات بری ہی نہیں لگ رہی تھی، اسی لیے خاموشی سے خالی پڑی ہوئی چوکی پر بیٹھ کر ساری توجہ ناشتے پر لگا دی۔ سوکھی روٹی چائے کے ساتھ کھاتے ہوئے آج مجھے کوئی تکلیف محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ ابا ریڑھی کو گھسیٹ کر گھر سے باہر لے کر جانے لگے تو حیرت سے اپنے دائیں بائیں دیکھنا شروع کیا۔ شاید وہ حیران ہو رہے تھے کہ آج ریڑھی اتنی ہلکی کیوں لگ رہی ہے۔ سر جھٹکتے ہوئے دوبارہ انہوں نے دھکا دینا شروع کیا تو تھوڑا سا آگے بڑھ کر وہ ریڑھی چھوڑ کر چند قدم پیچھے ہٹ گئے اور حیرت اور خوف سے ملے جلے تاثرات سے ریڑھی کو دیکھنے لگے۔ ریڑھی بھی رک چکی تھی۔ وہ حیران تھے کہ ریڑھی آج اتنی ہلکی ہو گئی ہے کہ صرف ہاتھ لگانے سے وہ چلنا شروع ہو جاتی ہے۔ میں نے اس پر ایک خاص قسم کا دم کیا، اسی لیے آپ کو ہلکی لگ رہی ہے، ابا کے قریب آ کر مسکراتے ہوئے میں نے کہا۔ میری طرف دیکھتے ہوئے وہ آگے بڑھ کر ریڑھی کو دھکیلتے ہوئے کچھ بولے بغیر ہی گھر سے باہر نکل گئے۔ آج کا دن تو بہت ہی مزے کا تھا۔ اماں حسب معمول محلے کے گشت کے لیے نکل چکی تھی، لیکن وہ جاتے جاتے دن کا کھانا تیار کرنے کا حکم نامہ دینا نہ بھولی۔ آج تو چولہے میں آگ جلانے میں مجھے کوئی مشکل پیش نہ آئی۔ اماں کی واپسی تک صبح ناشتے کے برتن دھونے کے بعد میں نے دن کا کھانا بھی بنا لیا تھا۔ اتنی جلدی کھانا تیار دیکھ کر اماں تو حیران ہی رہ گئیں۔ اب عادت ڈالو اماں، ہر روز کام ایسے ہی جلدی جلدی ہو جایا کریں گے۔ اماں کے حیران ہونے پر میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ کھانے کے بعد اماں اور باقی سب نماز کی تیاری کرنے لگے تو میں نیند پوری کرنے کے غرض سے بستر پر لیٹی اور سو گئی۔ شام کو واپسی پر ابا بہت خوش اور حیران بھی تھے۔ گھر آتے ہی انہوں نے پیار سے اپنا ہاتھ میرے سر پر رکھا اور بولے، آج تو تم نے کمال ہی کر دیا، کبھی میری اتنی کمائی آج سے پہلے نہیں ہوئی تھی، تم ہر روز ہی ریڑھی پر دم کر دیا کرو تم۔ جی اچھا، ابا مسکراتے ہوئے آئے اور میں نے بھی ان کو مسکرا کر جواب دیا۔ سب ابا کو خوش دیکھ کر حیران ہو رہے تھے۔ مجھے یاد نہیں ہے کہ کب میں نے اماں اور ابا کو مسکراتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ تو کبھی عید پر بھی مسکراتے ہوئے نظر نہیں آئے تھے۔ کچھ ایسا کرنا چاہیے کہ ہمارے حالات بدل جائیں۔ ابا کو ایک بڑی رقم مل جائے تو وہ ریڑھی چھوڑ کر کوئی ہوٹل کھول لیں، ہمارے حالات یوں بدل سکتے ہیں۔ اپنے کمرے میں چارپائی پر بیٹھ کر میں مستقبل کے حوالے سے سوچ رہی تھی کہ باہر کا دروازہ زور زور سے کھٹکنے لگا۔ اس سے پہلے کہ ہم میں سے کوئی دروازے پر جاتا، چچا صدیق بہت غصے سے اندر آئے۔ آج 15 تاریخ ہو گئی ہے اور کرایہ ابھی تک ادا نہیں ہوا۔ ہر مہینے تم لوگوں کا یہی رونا ہوتا ہے، بہتر ہے اپنے لیے کوئی اور مکان ڈھونڈ لو۔ وہ غصے سے اماں کو کہہ رہا تھا۔ بس 2 دن کا وقت اور دے دیں، آپ کو کرایہ مل جائے گا، اماں نے منت بھرے انداز میں کہا۔ 2 دن تک کرایہ نہ آیا تو میں سامان اٹھا کر باہر پھینک دوں گا، دھمکی دیتے ہوئے وہ چلا گیا تو اماں صحن میں بیٹھ کر رونے لگی۔ میں نے چچا صدیق کو سبق سکھانے کا سوچ لیا تھا۔ اماں کی منتوں کو بھی اس نے کوئی اہمیت نہیں دی تھی۔ کمرے میں آ کر میں نے سریس اور قاروت کو اپنے پاس بلایا اور چچا صدیق کے حوالے سے حکم دیا، لیکن اس وقت کچھ بھی کرنے سے روک دیا اور رات کے وقت کو مناسب سمجھا۔ ہاروت اور سریس نے مجھے سمجھانے کی کوشش کی کہ ایک حد تک ہی بدلہ لینا مناسب ہوتا ہے، لیکن میں انتقام اور طاقت کے نشے میں کچھ بھی سمجھنے کے لیے تیار نہ تھی۔ انہیں بھی ڈانٹ کر حکم کی تکمیل کرنے پر مجبور کر دیا۔ میں رات بے چینی سے انتظار کر رہی تھی۔ رات ہوتے ہی میں نے انہیں بلایا اور بھیج دیا۔ اس وقت تک سارے گھر والے سو چکے تھے۔ میں بے چینی سے ان کا انتظار کر رہی تھی۔ 1 گھنٹے بعد ان کی واپسی ہوئی تو میں اپنے کمرے میں انہیں لے کر آئی۔ سیریز نے ہاتھ آگے بڑھا کر ایک شاپر میری طرف بڑھایا تو میں چمکتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ اسے پکڑ لیا۔ آپ کے حکم کے مطابق اس کی دونوں ٹانگیں توڑ کر اس کی الماری سے ساری رقم اٹھا کر لے آئے ہیں۔ سر جھکا کر
سیریس نے مجھے بتایا۔ اب تم دونوں آرام کرو، شاپر کو کھول کر اس کے اندر ایک نظر ڈالتے ہوئے نے کہا اور اٹھ کر کمرے میں آ گئی۔ شاپر میں پڑے نوٹ دیکھ کر میں سب کچھ ہی بھول چکی تھی۔ اتنی بڑی رقم میں نے زندگی میں پہلی بار دیکھی تھی، اسی لیے ہاتھ لگا لگا کر اسے بار بار محسوس کر رہی تھی۔ شاپر میں سے کچھ رقم نکال کر میں نے اپنے تکیے کے نیچے رکھی اور باقی چارپائی کے بسترے کے نیچے چھپا دی۔ سمرہ، زارا، نور اور ندا بے خبر سو رہی تھیں۔ ان کی طرف ایک نگاہ ڈال کر میں نے دیکھا اور سونے کے لیے آنکھیں بند کر لیں۔ صبح ناشتہ کرتے ہوئے میں نے ابا کے ہاتھ پر کرائے کی رقم رکھی تو سب ہی مجھے حیرت سے دیکھنے لگے۔ یہ رقم تم کہاں سے لائی ہو؟ اماں نے میری طرف حیرت سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ بس آ ہی گئی ہے، آپ پریشان نہ ہو، میں سنجیدہ انداز میں جواب دینے لگی۔ اتنے پیسے تمہارے پاس کیسے آئے؟ مجھے آرام سے بتاؤ، اماں نے مجھے غصے سے کہا۔ آپ کو نہیں، میں صرف ابا کو بتاؤں گی، یہ کہتی ہوئی میں ناشتہ چھوڑ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ اب بولو، کیا بتانا چاہتی ہو؟ ابا بھی میرے پیچھے ہی کمرے میں آ گئے۔ انہیں چارپائی پر بٹھا کر میں بھی ان کے ساتھ بیٹھ گئی اور رازدارانہ انداز میں ساری بات بتا دی۔ میری بات سن کر تو ان کی بولتی ہی بند ہو گئی، بس پھٹی پھٹی آنکھوں سے مجھے دیکھے جا رہے تھے۔ میں بھی خاموشی سے ان کا چہرہ دیکھنے لگی، جس پر کچھ سمجھ نہ آنے کی کیفیت صاف ظاہر ہو رہی تھی۔ صرف چچا صدیق کی ٹانگیں توڑنے اور ان کی الماری سے رقم چوری کرنے والا واقعہ ان سے چھپا لیا۔ ان کے پاس سے اٹھ کر رقم والا شاپر ان کے پاس رکھا تو وہ جیسے ہوش میں واپس آئے۔ اس میں کیا ہے؟ حیران نظروں سے میری طرف دیکھ کر انہوں نے پوچھا۔ آپ خود دیکھ لیں، میں نے جواب دیا۔ شاپر کی راہ کھول کر انہوں نے اس کے اندر دیکھا تو شاپر یوں خود سے دور پھینکا جیسے کرنٹ لگ جائے۔ اس میں کوئی سانپ تو نہیں ہے جو آپ ڈر گئے ہیں؟ شاپر اٹھا کر دوبارہ ان کے ہاتھ میں پکڑاتے ہوئے میں نے کہا۔ اتنی زیادہ رقم تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ ابا نے شاپر دوبارہ ہاتھ میں پکڑتے ہوئے گھبرا کر پوچھا۔ ابھی تو میں نے آپ کو ساری بات بتائی ہے، پھر بھی آپ پوچھ رہے ہیں کہ کہاں سے آئی ہے؟ ان کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے میں نے جواب دیا۔ آپ اتنی زیادہ رقم پہلی بار دیکھ کر پریشان ہو رہے ہیں نا؟ میں نے ان کے چہرے کے زاویے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جواب دینے کے بجائے انہوں نے سر ہلا دیا۔ اب آپ خود کو عادت ڈال لیں، آپ کو اتنی بڑی بڑی رقموں کے ساتھ ہی ڈیل کرنا پڑے گا۔ میں نے ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑتے ہوئے کہا تو شدت جذبات سے کھڑے ہو کر انہوں نے مجھے اپنے سینے سے لگا لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے۔ ابا کے رونے کی آواز سن کر سب ہی کمرے میں آ گئے۔ تم نے تو بیٹوں سے بھی بڑھ کر میرا ساتھ دیا ہے، آنسو پوچھتے ہوئے ابا نے کہا۔ سب کایا اچانک پلٹ جانے پر حیران ہو رہے تھے۔ مجھے تو ہر وقت اماں ابا سے ڈانٹ پڑتی رہتی تھی اور آج ابا میرے ہی گن گا رہے تھے۔ ابا اماں کو لے کر اپنے کمرے میں چلے گئے اور انہیں بھی ساری بات بتا دی۔ یقیناً اماں کی حالت بھی ابا سے مختلف نہ ہوئی ہوگی۔ ابا نے ریڑھی بیچ کے ہوٹل کھولنے کے لیے کوئی عمارت کرائے پر ڈھونڈ لی۔ اچانک ہی گھر میں میری حیثیت بدل گئی۔ جہاں اماں مجھے ہر وقت ڈانٹتی رہتی تھی، اب بیٹی بیٹی کہتے ان کا منہ نہ تھکتا۔ میرے حکم کے مطابق میرے غلام جن رات ہوتے ہی شہر کے امیر لوگوں کی تجوریاں توڑتے اور مال و دولت اکٹھی کر کے میرے قدموں میں ڈھیر کر دیتے۔ پولیس ابھی تک مجرم پکڑنے میں کامیاب نہ ہو سکی تھی۔ شہر کے امیر علاقے میں ہم نے اپنا ذاتی گھر خرید لیا تھا۔ ابا نے بھی ایک ہوٹل کھول لیا تھا۔ ان کی مدد کے لیے میں سیریز کو روزانہ بھیج دیتی۔ ابا لوگوں کو میرے پاس لے کر آتے تو میں بھاری معاوضے لے کر ان کا ہر جائز و ناجائز کام کروا دیتی۔ نہ جانے میرے اندر دولت کی اتنی ہوس کیوں تھی جو کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی تھی۔ میرا جی چاہتا تھا کہ یہ ساری دنیا اور اس کی دولت میری مٹھی میں ہو۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میری یہ خواہش میرے لیے کتنی بڑی مصیبت لے کر آئے گی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میری ہوس میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ بھاری معاوضے کے عوض میں کسی کی موت کا حکم دیتے ہوئے بھی نہ ڈرتی تھی۔ سیریس اور قاروت میرے ایسے کسی بھی حکم سے پریشان ہو جاتے اور کسی انسان کی جان لینے جیسے عظیم گناہ سے مجھے روکنے کی کوشش کرتے۔ میں نے تو جیسے کچھ نہ سمجھنے کی قسم ہی کھا رکھی تھی۔ وہ میرے حکم کے غلام تھے، اسی لیے ہر حکم پر عمل پیرا ہوتے۔ ان 5 سالوں میں ابا کا ہوٹل دن دگنی اور رات چگنی ترقی کر رہا تھا۔ مجھ سے چھوٹی 2 بہنوں کی شادیاں بھی بہت امیر خاندانوں میں ہو گئی تھیں۔ اماں جو ہر وقت ابا کو کوستی اور بیٹا نہ ہونے کے دکھ میں ہمیں الزام دیتی رہتی تھی، وہ اب ہر وقت نک سک سے تیار ہو کر رہتی۔ بازار میں گھومنا اور شاپنگ کرنا ان کا محبوب مشغلہ تھا۔
گھر کے کاموں کے لیے ملازم موجود تھے، انہیں کسی قسم کی کوئی فکر نہ تھی۔ میری شہرت دور علاقوں میں پھیل چکی تھی۔ صبح ہوتے ہی ہمارے گھر کی پارکنگ میں لوگوں کا ہجوم اکٹھا ہونا شروع ہو جاتا۔ ایک کمرہ میں نے لوگوں سے ملاقات کرنے کے لیے مخصوص کر دیا تھا۔ 5 سال پورے ہونے کے قریب تھے۔ اس سے پہلے کہ یہ دونوں جن میری قید سے آزاد ہو جائیں، مجھے دوبارہ وہی عمل کر لینا چاہیے۔ میں نے دوبارہ وہ عمل کرنے اور وظیفہ پڑھنے کا فیصلہ کیا۔ اس وقت میری پریشانی بڑھ گئی جب وہ کتاب مجھے اپنے سامان میں نہ ملی۔ پرانے محلے سے آتے ہوئے میں حفاظت کے ساتھ اس کتاب کو اپنے سامان میں رکھ چکی تھی، مگر اب وہ مل ہی نہیں رہی تھی۔ یہ بات میرے لیے بہت پریشان کن تھی۔ اماں کے جہیز والی ساری پیٹی کھول کر دیکھ لی، ایک ایک چیز کو نکال کر جھاڑا کہ اگر وہ کسی کپڑے میں ہو تو مل جائے، مگر اسے نہ ملنا تھا اور نہ ملی۔ سریز اور قارود کو میں نے جان بوجھ کر ابا کی مدد کرنے کے لیے بھیج دیا تھا۔ کتاب کا ملنا بہت ضروری تھا۔ اگر وہ نہ ملی تو سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ اپنے کمرے میں بے بسی سے بیٹھے میں سوچ رہی تھی، مجھے سریز اور قارود سے اس سلسلے میں مدد لینی چاہیے۔ میں نے سوچا ایسا نہ ہو کہ انہیں پتہ چلے تو وہ میرے لیے کوئی اور مسئلہ بنا دیں۔ میں نے خود ہی اپنی سوچ کو جھٹک دیا۔ اب کیا کروں میں؟ کمرے میں ٹہلتی ہوئی میں پریشانی سے سوچ رہی تھی۔ کتاب نہیں ملتی تو نہ ملے، میں وہ دونوں آیات اسی طرح پڑھ لیتی ہوں جیسے پہلے پڑھی تھی۔ کتاب نہ ملنے پر میرے ذہن میں خیال آیا۔ اس وقت مجھے حیرت کا ایک اور شدید جھٹکا لگا جب میری 1000 کوشش کے باوجود وہ آیات مکمل طور پر یاد نہ آ سکیں۔ شروع کے اور آخر کے الفاظ تو یاد تھے، لیکن درمیان والے دونوں آیات میں بھول چکی تھی۔ بے بسی سے میں نے اپنا سر پیٹ لیا۔ یا خدا، یہ کیا ہو گیا؟ پیشانی کو ہاتھ کی انگلیوں سے مسلتے ہوئے میں نے سوچا۔ اپنی لاپرواہی پر مجھے غصہ آ رہا تھا۔ اگر دونوں جن میری قید سے آزاد ہو گئے تو میں کسی قابل نہیں رہوں گی۔ لوگ جو مجھے بڑی اللہ والی سمجھتے تھے وہ میرے منہ پر تھوکیں گے۔ سوچ سوچ کر میرے دماغ کی نسیں پھٹنے لگیں۔ گھر کے تمام ملازمین کو ایک جگہ پر جمع کر کے کتاب کی تلاش کی ہدایت کر دی۔ انہیں کتاب کا رنگ اور جلد کے بارے میں سمجھایا تاکہ انہیں ڈھونڈنے میں آسانی رہے۔ جلد از جلد ڈھونڈنے کی سختی سے تاکید کی۔ 1 ہفتہ گزر جانے کے باوجود وہ کتاب نہ مل سکی۔ اب تو مجھے اس کے ملنے کی امید بھی ختم ہو گئی تھی۔ کتابوں والی پرانی اور نئی ہر دکان پر میں نے اسے ڈھونڈا، مگر وہ تو شاید لکھی ہی ایک جلد کے لیے گئی تھی۔ ہر جگہ سے ناکامی ہوئی۔ اب میں نے لوگوں سے ملنا بہت کم کر دیا۔ سریز اور قارود کو صبح ہوتے ہی ابا کے ہوٹل بھیج دیتی۔ 5 سال مکمل ہونے میں صرف 2 دن باقی رہ گئے تھے۔ ٹی وی لاؤنج میں بیٹھی بے دھیانی سے ایک ڈرامہ دیکھ رہی تھی جب ایک ملازمہ ہال کے دروازے کے اندر داخل ہوئی اور تیز تیز قدم اٹھاتی میرے قریب آ کر کھڑی ہو گئی۔ کیا بات ہے؟ میں نے اس سے پوچھا۔ یہ والی کتاب تو نہیں ہے جو آپ ڈھونڈ رہی تھی؟ ایک مٹی سے بھری ہوئی چھوٹی سی خاکی رنگ کی کتاب اس نے میرے ہاتھ میں دی تو میں اس کے ہاتھ سے جلدی سے جھپٹ کر دیکھا۔ دور سے ہی وہ میری گمشدہ کتاب لگ رہی تھی۔ مٹی میں پڑے رہنے کی وجہ سے اس کی حالت کافی خراب ہو چکی تھی۔ آدھے صفحات تو دیمک کھا چکی تھی۔ یہ تمہیں کہاں سے ملی ہے؟ جلدی جلدی اس کے صفحے پلٹتے ہوئے میں نے پوچھا۔ یہ باہر پھولوں کی کیاریوں میں پڑی ہوئی تھی، اس نے جواب دیا۔ مطلوبہ صفحے پر پہنچ کر تو میری آنکھوں سے دکھ کے مارے آنسو نکل گئے۔ مطلوبہ صفحہ تو موجود تھا لیکن اس کا کافی حصہ دیمک کی نظر ہو چکا تھا۔ ان دونوں آیات کے آخری الفاظ کے علاوہ باقی سب کچھ دیمک چاٹ چکی تھی۔ یہ دیکھ کر میں نے اپنا سر پیٹ لیا۔ کیا ہوا بیبی جی؟ آپ کچھ پریشان لگ رہی ہیں۔ مجھے سر پیٹتا دیکھ کر ملازمہ نے پوچھا۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم جاؤ یہاں سے۔ اسے ہاتھ کے اشارے سے میں نے جانے کا کہا۔ میرے پاس صرف 2 دن تھے۔ وہ دن بھی آ گیا کہ 5 سال پورے ہو گئے، لیکن وہ دونوں تو اسی طرح ہاتھ باندھے میرا حکم بجا لا رہے تھے۔ شاید وہ ہمیشہ کے لیے ہی میرے غلام بن چکے تھے۔ انہیں مؤدبانہ کھڑے دیکھ کر میں نے سوچا اور دل ہی دل میں خوش ہونے لگی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ میری یہ خوشی وقتی ہے۔ پریشانی کی وجہ سے ٹھیک طرح سے سو نہ پائی۔ ساری رات بستر پر کروٹیں بدلتے گزر گئی۔ 10 بجنے کے ساتھ ہی میں نے کھڑکی کا پردہ پیچھے کر کے دیکھا تو باہر کی خوبصورت موسم نے میری ساری تھکاوٹ اتار دی۔ بادلوں نے سارا آسمان گھیرا ہوا تھا۔ ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ میں موسم سے لطف اندوز ہونے کے لیے دروازہ کھول کر لان کی طرف چل پڑی۔ یہ کیا؟ یہاں تو تیز دھوپ چمک رہی تھی۔ میں نے چاروں طرف چمکتی ہوئی دھوپ کو حیرت سے دیکھا۔ پل بھر میں ہی موسم بدل گیا۔ میں نے حیرت سے سوچا۔ اچانک ہی دیوار پہ 7 لکھے ہوئے انجیر کے درخت کے نیچے 2 عورتیں نظر آئیں جو میری طرف ہی دیکھ رہی تھیں۔ یہ کون ہے اور اندر کیسے آئیں؟ وہ بالکل ایک جیسے سفید لباس میں ملبوس تھیں۔ میں نے ان کی طرف قدم بڑھا دیے۔ ان کے قریب پہنچ کر دیکھا تو حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ وہ عورتیں نہیں بلکہ مرد تھے۔
مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا۔ انہوں نے سفید رنگ کے مفلر سے اپنے سر اور آدھے آدھے منہ ڈھانپے ہوئے تھے۔ آپ کون ہیں اور یہاں کیا کر رہے ہیں؟ میں نے ان سے پوچھا۔ وہ دھیرے سے منہ سے کپڑا ہٹانے لگے۔ ان کے چہرے دیکھ کر میں ڈر گئی کیونکہ وہ دونوں سریس اور کاروت تھے۔ آپ دونوں یہاں کیا کر رہے ہیں؟ میں نے غصے سے پوچھا۔ ہم اب آزاد ہیں، تمہارے غلام نہیں۔ کاروت نے انگارہ بھری آنکھوں سے مجھے دیکھا۔ کیا مطلب ہے؟ تم کیسے آزاد ہو سکتے ہو؟ جان بوجھ کر میں نے حیرانگی سے ان سے سوال کیا۔ ہماری مدت غلامی 5 سال تھی، وہ مکمل ہوئی۔ اگر تم نے ہم سے گناہ نہ کروائے ہوتے تو ہم آرام سے تمہیں چھوڑ کر چلے جاتے۔ اب ہم تم سے تمہارے ہر ایک گناہ کا بدلہ لیں گے۔ نہیں نہیں، تم ایسا نہیں کر سکتے، ٹوٹے ہوئے لہجے میں نے بے یقینی سے کہا۔ ابھی دیکھ لو ہم کیا کر سکتے ہیں۔ سیریز نے میری طرف دیکھ کر کہا اور ہاتھ لمبا کر کے مجھے گردن سے پکڑ کر فضا میں بلند کر دیا۔ اس کے دبانے سے میرا سانس بند ہو رہا تھا۔ میں کسی کپڑے کی طرح ہوا میں معلق ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ تکلیف کی شدت سے میں بے ہوش ہو جاتی، اس نے مجھے زمین پر پٹخ دیا۔ مجھے ایسے محسوس ہوا کہ زمین پر گرتے ہی میرے جسم کی ساری ہڈیاں ٹوٹ گئی ہوں۔ میری چیخیں سن کر اماں اور سب ملازم بھی آ گئے۔ وہ حیرت سے مجھے زمین پر گر کر چیختے ہوئے دیکھنے لگے۔ مجھے معاف کر دو، ہمیشہ کے لیے یہاں سے چلے جاؤ، نہیں تو ان کے آگے میں نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ دونوں کے کہکے کی آواز سنائی دینے لگی۔ کیا تم کسی غریب مظلوم پر رحم کرتی تھیں جو ہم تم پر رحم کریں؟ کاروت نے نفرت بھرے لہجے میں کہا۔ سب گھر والے میری حرکتیں حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ انہیں صرف میں ہی دکھائی دے رہی تھی، وہ دونوں جن نہیں۔ کاروت نے آگے بڑھ کر میرے سر پر زور سے ہاتھ رکھا تو مجھے ایسے محسوس ہوا کہ میرے سر اور دماغ کے اندر کسی نے آگ بھر دی ہو۔ اب تم ساری زندگی سڑکوں اور گلیوں میں بھیک مانگتی پھرو گی۔ جو دولت تم نے لوگوں کے بے گناہ خون کے ذریعے کمائی ہے وہ تمہارے کچھ کام نہیں آئے گی۔ سیریز کے نفرت بھرے الفاظ میرے کانوں سے ٹکرائے۔ مجھے معاف کر دو۔ تکلیف کی شدت سے بے ہوش ہونے سے پہلے یہ الفاظ میری زبان سے نکلے۔ جب ہوش آیا تو میں اپنے کمرے میں موجود تھی۔ اماں اور ابا بھی کمرے میں ہی میرے سرہانے بیٹھے ہوئے تھے۔ نہ جانے مجھے کیا ہوا کہ میں پاؤں سے ننگی ہی کمرے سے باہر نکل کر گیٹ سے باہر آ گئی۔ اماں اور ابا آوازیں دینے لگے۔ مجھے سنائی دے رہی تھی لیکن میں پیچھے مڑ کر دیکھنا نہیں چاہتی تھی۔ چلتے چلتے میں اپنے گھر سے تھوڑی دور آ گئی۔ سامنے سے آتے ہوئے 2 مردوں کو دیکھ کر میں نے اپنی ہتھیلی ان کے آگے پھیلا دی اور الفاظ خود ہی میری زبان سے ادا ہونے لگے۔ میں بھوکی ہوں، یوں میری جھولی میں کچھ ڈال دو۔ ایک نے جیب میں سے ایک نوٹ نکال کر میرے ہاتھ پر رکھا۔ میں آگے چل پڑی۔ ابا مجھے تلاش کرتے ہوئے یہاں تک آ گئے اور گھر واپس لے گئے۔ صبح ہوتے ہی میں بغیر منہ ہاتھ دھوئے گھر سے نکل آئی اور سڑک کنارے بیٹھ کر بھیک مانگنے لگی۔ ابا مجھے بار بار گھر لے جاتے لیکن میں موقع ملتے ہی بھاگ آتی اور سڑک کے کنارے بیٹھ کر بھیک مانگنے لگتی۔ اب تو میری حالت سچ میں ایک بھکارن جیسی ہو گئی تھی۔ اما ابا میری اس حالت سے بہت پریشان تھے، جیسے میری دولت کسی کام نہیں آ سکتی تھی۔ اسی طرح میرے والدین بھی میرے کسی کام نہیں آ سکتے تھے۔ میں اب ان کے کسی فائدے کی نہ رہی تھی۔ کچھ عرصے کی کوشش کے بعد انہوں نے مجھے میرے حال پر چھوڑ دیا اور زیادہ دولت کی لالچ نے مجھے ہمیشہ کے لیے بھکارن بنا دیا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے اور ہمارے چینل کہانی محل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کے کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔